अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन की सिफ़ात पर बात कर रहे हैं कि मोमिन की वो कौन सी सिफ़ात है कि जिनके बग़ैर जिनसे मुत्तसिफ़ हुए बग़ैर एक मोमिन अपने माशरे में एक कामिल मोमिन भी नहीं बन सकता। और दूसरा, वो अल्लाह ताला की उस तरह की बंदगी नहीं कर सकता जिस तरह की बंदगी मतलूब है। तीसरा, वो माशरे में उस तरह का कायदाना किरदार अदा नहीं कर सकता जिस तरह का लीडरशिप किरदार एक मोमिन को अदा करना चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो इदारे में हो, चाहे माशरे में हो, चाहे कहीं भी हो। तो एक कायद के लिए, एक मोमिन के लिए किस तरह की सिफ़ात की ज़रूरत है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 9 सिफ़ात डिस्कस कर चुके हैं और एक सिफ़त रह गई है, जो हम कल पढ़ेंगे। आज हमारा जो चल रहा था, तवाज़ुन का टॉपिक चल रहा था। कल हमने तवाज़ुन पे बात की थी कि तवाज़ुन क्या है। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर तवाज़ुन अपने आप को कम समझना एक बड़ी सिफ़त है और एक बहुत अहम सिफ़त है और बिल्कुल तकब्बुर की ज़िद है, क्योंकि तकब्बुर का मतलब है कि अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना। कल हमने बहुत तफ़सील से तकब्बुर को पढ़ा कि तकब्बुर क्या है, तकब्बुर क्या नहीं है, इसकी अलामात क्या है, कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या बातें आई हैं, क्या वईदें आई हैं, मुतकब्बिर शख्स की अलामात क्या होती हैं, और अगर किसी में खुदा न ख़ास्ता तकब्बुर का मर्ज़ हो, तो वो उसको कैसे अपने से जो है वो तकब्बुर ख़त्म कर सकता है और तवाज़ुन इख्तियार कर सकता है। ये कल हमने तफ़सील से पढ़ा था। आज हम मुख्तसरन तवाज़ुन को पढ़ेंगे। अब हम तवाज़ुन को समझ सकेंगे कि तवाज़ुन क्या है और तवाज़ुन के बारे में जो इतनी अल्लाह ताला ने और कुरान मजीद में और अहादीस में जो इतनी फ़ज़ाइल आए हैं तवाज़ुन के बारे में, उसकी असल वजह क्या है, आज हम उसको समझ सकेंगे, क्योंकि हम तकब्बुर को पढ़ चुके हैं जो उसकी ज़िद है। तो ये बात हम समझ चुके हैं कि जब तक तकब्बुर यानी अना, मैं का बुत जो है ना, वो दिल में मौजूद रहता है, उस वक़्त तक आदमी के अंदर कामिल तवाज़ुन और बंदगी पैदा नहीं होगी। ये बात हम तय कर चुके हैं और ये बात बिल्कुल तय है 100%। ये नहीं है कि किसी बंदे के दिल में कुछ तकब्बुर हो और कुछ तवाज़ुन हो। कभी वो तकब्बुर करे, कभी वो तवाज़ुन करे, ये नहीं हो सकता। एक दिल में 2 मुतज़ाद चीज़ें नहीं जमा हो सकती, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। किसी दिल में ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें अंधेरा भी हो, ज़ुल्मत भी हो, गुनाह भी हो और उसमें नूर भी हो। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो गानों का, म्यूज़िक का शैदाई भी हो और वो चाहे कि उसको कुरान की जो है वो दौलत भी, कुरान की नेमत भी नसीब हो, ये नहीं हो सकता। गुनाह जो है, गुनाह ज़ुल्मत है, तारीकी है, और कुरान जो है, दीन जो है, ये नूर है। तो एक दिल में ज़ुल्मत और नूर जमा नहीं हो सकते। एक ही चीज़ रहेगी, या ज़ुल्मत होगी या नूर होगा। इसी तरह दिल में या तो तकब्बुर होगा, जो कि गुनाह है, या तवाज़ुन होगी। आपने वैसे मैं आपको चाहता हूँ कि आप तसव्वुर करें, अगर कोई बड़ा बंदा इस वक़्त हमारे माशरे का, किसी इलाके का कोई बड़ा बंदा, या किसी मुल्क का सरबरा, या किसी इदारे का सरबरा किसी शख्स के बारे में ये कहे कि यार ये फलां शख्स मेरा है, और सबके सामने ऐलान कर दे, ये बंदा मेरा है। कल को चाहे वो मुल्क का सदर ये ऐलान करे कि फलां अतीक मेरा है, खालिद मेरा है, ठीक है? या जो है वो कोई इस तरह की कोई बात करें कि ये बिल्कुल जो है मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तो वो हम अपने आप को कितना जो है ना कितना एक समझे कि ब्लेस्ड फ़ील करेंगे कि यार वो बंदे ने मुझे पूरी दुनिया के सामने, पूरे अवाम के सामने उसने मुझे मेरा कहा है। तो आप तसव्वुर करें कि जब इस पूरे कायनात का मालिक हमारा रब जब कहे कि फलाँ बंदा मेरा है, तो वो बंदा किस तरह का बंदा होगा? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कुरान मजीद में सूरह अल फुरकान की जो आखिरी रुकू है, मैं चाहता हूँ कि आप सब इस रुकू को बार-बार पढ़ें, बार-बार इसका मुताला करें और बार-बार इसके बारे में गौर व फ़िक्र करें। सूरह अल फुरकान की जो आखिरी रुकू है, जिसको कहते हैं रहमान के बंदे, जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे हैं। तो वो कौन है
ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک بار کھول لوں۔ یہ وہ صفات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جن کے اندر یہ صفات آ جائیں تو وہ میرے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ وہ صفات ہے، یہ وہ آخری رکوع ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رحمان سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بندے ہیں۔ یہ صفات اگر کسی میں آ جائے تو وہ میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ہیں۔ اب اس کا ہم ون بائی ون ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے جائیں، سوچتے جائیں کہ اللہ کے ہاں کن چیزوں کی اہمیت ہے، اور سب سے پہلے میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تواضع ہے، سب سے پہلی چیز عاجزی ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے، یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیامگاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ یعنی جو دعائیں بھی کرتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو
اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑا بڑا کر دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ لغو چیز یعنی جس چیز کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ہم سوچے ذرا اپنے بارے میں کہ ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ لغو چیز وہ ہوتی ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے بلکہ اس کو سمجھ جاتے ہیں، اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کے سربراہ بنا دے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کسی کا مستقر اور قیامگاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارے۔ اب جب کہ اے کافرو، تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات آ جائیں وہ میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کے بندے بنائیں۔ اور یقیناً ہمارا اس پورے 15 دن کی کلاس کا مقصد یہی تھا کہ ہم رحمان کے بندے بن جائیں، ہم اپنے اندر وہ ایمانی صفات لے آئیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اور یقیناً جب ہم اللہ کو پسند آ جائیں تب اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، جہاں بھی ہم ہوں گے وہاں خیر کا کام کرنے کے لیے۔ تو شروع میں رحمان کے بندوں کی صفات، شروع میں عاجزی اور ہون کا لفظ آیا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ہون کہتے ہیں خاکساری، عاجزی اور تواضع کو۔ تو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے عاجزی بیان کر دی۔ کیوں؟ اور اس میں شروع میں کیا کیا کہ وہ چلتا پھرتا جو ہے تو اکڑ کر نہیں چلتا زمین پر، یعنی اس کی جو باطنی کیفیت ہے، اندر کی کیفیت دیکھیں۔ عاجزی تو دل کی ایک صفت ہے، لیکن اس کا ظاہر میں اثر ضرور دکھائی دیتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز کیا تھی اس میں؟ چلنا پھرنا، کہ اس کا چلنا پھرنا وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے، وہ عاجزی والا ہو جاتا ہے، وہ اس کی باطنی کیفیت کا عکس ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت کیا تھی عاجزی کی؟ اسے بیان کی وہاں پر، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کو سلامتی والی بات کرتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بحث کے لیے جو ہے وہ کسی کو ناراض کر دیتے ہیں اور ایسی جاہلیت والی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں یعنی کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتا ہے اور دلائل کے ساتھ ان پر حق کو واضح بھی کر دیتا ہے، لیکن جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ مخاطب جو ہے نا، میرے سامنے والا جو بندہ ہے، اس سے میں نے صحیح بات تو کر لی ہے لیکن وہ جذبات سے مغلوب ہو رہا ہے اور وہ میری بات سمجھنے کے بجائے وہ بدتمیزی اور الجھنے پہ اتر آیا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، میرے ساتھ بحث کر رہا ہے، بس مجھے ایک طرح سے ہرانا چاہ رہا ہے،
جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار سامنے والا بندہ تو جاہل ہے، وہ تو بات کرنا ہی نہیں آتا، تو پھر وہ بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ اس بندے سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ شخص ہے جس کے اندر تواضع ہوتی ہے، تواضع کا پیکر ہوتا ہے، اور یہ اسی طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین حق کی جو دعوت کے جو ہے نا وہ واقعی میں حقدار ہوتے ہیں۔ اور تیسری صفت کیا آپ یہاں بیان کی کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی صفت ہے، یعنی کہ جو لوگ راتیں، دیکھیں دن میں تو کرتے ہی ہیں، ظاہر سی بات، جو بندہ رات کو قیام کر رہا ہوگا، جو بندہ رات کو اللہ کی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوگا، دعائیں کر رہا ہوگا، وہ بندہ دن کو تو خواہ کر رہا ہوگا۔ تو جو بندہ رات کو اپنی نرم مرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے آگے قیام اور سجدوں میں راتیں گزارتا ہو، تو اور دوسری طرف جو ہے عبدیت اور تواضع کو سامنے لائے، ظاہر سی بات ہے اس بندے کے اندر تو فخر اور غرور وغیرہ تو پیدا ہی نہیں ہو سکتے، یہ تو کرتا ہی عاجز بندہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی متکبر کی نہیں ہو سکتی، یہ وہ صفات ہیں۔ اور دعا جو ہے یہ عاجزی کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں یہاں دعاؤں کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ دعا کون نہیں کرتا؟ جو تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، دعا وہ نہیں کرتا، کیونکہ جب بندہ دعا نہیں کرتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ سے تو نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو عاجز بندہ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اور عمل کر کے تواضع کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی بڑا عمل کر بھی لے تو ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے توفیق دی مجھے، اگر اللہ چاہے تو مجھ سے توفیق چھین بھی سکتی ہے، اور یہ اللہ ہی جو ہے وہ مجھے اس کا قابل بنا رہا ہے، اور میرے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اس عمل کا حساب بھی دینا ہے۔ تو اس کے دل، یہ عمل کا تواضع ہے۔ اور یہ حدیث شریف ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ جو آیت ہے، پچھلی آیت جو ہم نے بیان کی ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ جب وہ عمل کرتے ہیں تو اس سے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پاس پروردگار کے پاس جانا ہے۔ عائشہ فرما رہی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں سے ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں؟ یعنی جب وہ لوگ زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر کی بیٹی، صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو روزے رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ عمل قبول نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں، تواضع یہ ہے۔ تو تمام نفلی عبادات بھی کرتا ہے، جو صدقات بھی کرتا ہے، جو فرائض بھی پورے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے عمل قبول نہ ہو جائے۔ یہ وہ تواضع ہے۔ تواضع کیا نہیں ہے یہ سمجھنا چاہیے ہمیں۔ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، چاپلوسی تواضع نہیں ہے۔ چاپلوسی کیا ہے کہ نفس پرستی اور دنیا پرستی سے پیدا ہوتی ہے چاپلوسی، اور یہ صرف اس شخص کی ہوتی ہے جس سے کوئی نفسانی خواہش یا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی بندے سے آپ کو یہ وہ ہے امید ہے کہ وہ مجھے نوکری دے سکتا ہے، یا کہیں پر آپ کو رشتے کی خواہش ہے کہ ہاں میرا رشتہ ہو جائے گا، یا کہیں سے مال کی آپ کو جو ہے امید ہے، تو وہاں آپ اس کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی آؤ بھگت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جوتے بھی سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چاپلوسی ہے، یہ تواضع نہیں ہے۔ تواضع تو وہ ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ
کوئی مفاد نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ تواضع نہیں ہے۔ دوسری چیز، احساس کمتری بھی تواضع نہیں ہے۔ دیکھیں، اپنے آپ کو کم سمجھنا ایک الگ چیز ہے، احساس کمتری ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ احساس کمتری یہ ہے کہ یہ خیال دل میں ہو کہ مجھے محروم رکھا گیا ہے اور مجھے پیچھے رکھا گیا ہے۔ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور اس کی تخلیق و تقدیر پر شکوہ و شکایت سے پیدا ہوتی ہے، اور عموماً خواتین میں احساس کمتری بہت ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ محروم ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ پیچھے ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کمزور ہے، حالانکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث خواتین کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور اسلام نے خواتین کو کیا درجہ دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں کبھی انشاءاللہ خواتین کے موضوع پر اس طرح سے کہ اسلام میں خواتین کی کیا حیثیت ہے، ہمارے معاشرے میں خواتین کی کیا حیثیت ہے، مختلف مذاہب میں خواتین کو کیا حیثیت دی گئی ہے، اس پر باقاعدہ ہم پورا کیمپ کریں باقاعدہ خواتین کا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو احساس کمتری تواضع نہیں ہے۔ اپنے آپ کو محروم خیال کرنا ایک الگ چیز ہے، یہ ناشکری اس سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے آپ کو کم سمجھنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو شکل و صورت بہت اچھی نہیں ملی تو وہ اس پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی کو مال کم ملا ہوتا ہے، کسی قوم میں ہو تو اپنے قوم کی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے، یا صحت کے حوالے سے کسی کے پاس کسی آنکھیں نہیں ہے، یا کسی کے ایک ہاتھ نہیں ہے، یا اس طرح کسی کی جو ہے وہ زبان توتلی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محروم سمجھ رہا ہو، یا کسی رتبے کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم سمجھ رہا ہو، احساس کمتری تواضع نہیں ہے، اس میں فرق کیجئے۔ تو احساس کمتری سے اصل میں حسد، جن کے پاس وہ چیز ہے ان سے حسد پیدا ہو جاتی ہے، یہ حسد، ناشکری اور ان جیسی روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں حسد کمتری سے۔ اور ایک چیز ہے تواضع کا دکھاوا، جو لوگ دکھاوا کر رہے ہوتے تواضع کا، کہ صرف زبان سے تواضع کا اظہار ہو اور دل میں تواضع کا جوہر موجود نہ ہو، بس ہر وقت جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں ناچیز ہوں، میں خاکسار ہوں، میں ضعیف ہوں، میں فلاں فلاں، بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا عمل میں آپ کو علامات بتا دی ہیں، وہ اس کا عمل جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، اس کا عمل بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے۔ وہ غصہ، وہ جو ہے وہ لوگوں کو بے عزت بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، روحانی بیماریوں میں۔ تو یہ تواضع کا دکھاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے الفاظ سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کو جانتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا، یہ الفاظ صرف دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں یا رسم و رواج کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس تواضع کے دکھاوے سے بھی بچائے۔ اور ایک چیز بڑی اہم ہے، دیکھیں یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ ہم اس لیے نہیں، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچیں، لوگوں کے بارے میں لوگوں کو نوٹ کریں کہ لوگ جو ہے وہ کیسے دکھلاوا کر رہے ہیں یا واقعی میں تواضع اختیار کر رہے ہیں، ان کے ہاں ان کے تکبر کی علامات ہیں یا تواضع کی علامات ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے بھائی کہ آپ لوگوں کو دکھلاوے کے فتویٰ دیں کہ بھائی یہ بندہ دکھلاوا کر رہا ہے، یہ تو اصل تواضع، ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ تواضع کر رہا ہے نہیں کر رہا، بھائی آپ کو کیا پتا، تواضع دل کا عمل ہے بھائی، نہیں وہ بندہ تواضع نہیں کر رہا، وہ دل سے نہیں کر رہا، بھائی آپ نے اس کا دل تو حال صرف اللہ جانتا ہے، آپ تو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو اس کا دل کا حال بتا کر کے، بھائی میں دل کا حال جانتا ہوں وہ دل سے نہیں کر رہا، آپ کو کیا پتا وہ دل سے کر رہا ہے وہ دل سے نہیں کر رہا؟ تو یہ دکھلاوے کا فتویٰ نہ دیں، اپنے آپ کو خدا نہ بنائیں، دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ تواضع اور انکساری کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کوئی بھی صفت اپنے اندر لانی ہو تو اس کی علامات اختیار کریں تو انشاءاللہ وہ خود بخود آ جائے گی۔ علامات یہ ہے کہ متواضع شخص کی بول چال، اس کی چال ڈھال، کسی چیز سے بھی تکبر اور غرور ظاہر نہیں ہوتا۔ ہم کل تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں تکبر اور غرور کیا ہے۔ وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، وہ کسی کو تانا نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ مذاق کرنا الگ چیز ہے، کسی کا مذاق اڑانا ایک الگ چیز ہے۔ ہم بعض اوقات مذاق کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دونوں الگ چیز ہے۔ کسی کو تانا نہیں دیتا، کسی پر فکرے نہیں کستا اور نہ غیبت کرتا ہے۔ اور جو متواضع شخص ہوتا ہے
جس میں عاجزی ہوتی ہے، وہ تصنع مصنوعیت یعنی بنا بنا کر اپنے اعمال کو کرنا، اپنے آپ کو نا ایک بہت ہی ان نیچرل جو آرٹیفیشل اس کا وہ ہوتا ہے مزاج ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. وہ تکلف سے پاک ہوتا ہے، حسد سے بھی پاک ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی حسد سے. اور وہ کبھی اپنی بڑائی جتلانے کی خاطر بحث و مباحثہ اور مناظرہ نہیں کرتا کہ بھئی میں اس لیے بحث کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی بڑائی جتلا دوں کہ بھئی مجھے تو اتنا پتا ہے تمہیں تو نہیں پتا. یہ بات بھی ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی جو لوگوں کی رضاکارانہ خدمت کرتا ہے بغیر کسی غرض کے، والدین، اپنے بڑوں، مشائخ، علماء دین اور بزرگان دین کا ادب اور احترام کرتا ہے، یہ تواضع کی علامات ہے. جو یتیموں، بے قصوں اور تمام لوگوں کے ساتھ حسن خوبی سے ملتا ہے. دیکھیں کسی امیر شخص سے، کسی بڑے منصب والے شخص سے تو ہر کوئی ملتا ہے حسن خوبی کے ساتھ. اصل کمال تو یہ ہے کہ بندہ غریبوں سے، یتیموں سے اور بے قصوں سے حسن خوبی سے ملے، ان کی حاجات کو سنیں اور حتی الامکان جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے ان کی حاجتوں کو پورا کرے، اور بغیر کسی شدید ضرورت کے کرخت لب و لہجہ جو ہے اس سے پرہیز کرتا ہے. اور اگر کسی جائز کام میں متواضع شخص کی موافقت کی ضرورت ہو تو وہ آسانی سے اس کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ بندہ وہ بھی صحیح کام کر رہا ہے لیکن میں اس کی موافقت اختیار نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو پھر میری عزت کم ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں. متواضع شخص لوگوں کے ساتھ اتفاق کرتا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرتا ہے. جتنے حقدار ہیں لوگوں میں فرق نہیں کرتا، ان کے صنف کی بنا پر، ان کی شکل و صورت کی بنا پر، ان کے مال کی بنیاد پر، ان کی قوم کی بنیاد پر ان کے ساتھ جو ہے وہ الگ الگ سلوک نہیں کرتا بلکہ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کرتا ہے، سب کو ان کا حق دیتا ہے. کوئی بھی دین کا یا خدمت کا کام کرے گا تو گردن اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے سے زیادہ جھک جاتی ہے کہ کہیں اس کی دی ہوئی توفیق اور فضل مجھ سے چھن نہ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی توفیق دے رہا ہو، آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہو یا خدمت کا کام کر رہے ہو، معاشرے میں کوئی اچھا کام کر رہے ہو، تو جیسے آپ وہ کام کرے آپ کی گردن اور جھک جائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے توفیق نہ چھن لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو ہے وہ بعض لوگوں نا گردن میں سریا آ جاتا ہے کہ میں نے تو پتہ نہیں بہت بڑا تیر مار دیا. وہ سخی ہوتا ہے. دیکھیں متواضع شخص سخی ہوتا ہے اور وہ کسی سخی ہونے کے ساتھ ساتھ کسی پر احسان نہیں جتاتا. میں نے تو کل تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تو اس وقت میں وہ دیا تھا. اللہ ہمیں ایسی یہ علامات ساری عطا فرمائے. ہاں 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 یعنی جس کی کیفیت یہ ہو، یہ شعر بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو ہر وقت اس کیفیت میں ہو. تواضع کے کچھ واقعات میں آپ کو بتانا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن، یعنی فتح ایک بندہ جو ہے وہ سربراہ ہے، رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اور اتنی بڑی فتح ملی ہے فتح مکہ. اس دن ایک آدمی سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس پر کب کبھی تاری ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسلی رکھو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایسی عورت کا بیٹھا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی. کتنی بڑی بات ہے. یعنی اب بادشاہ ہو، آپ کے پاس قوت بھی ہے، فتح بھی آپ نے کیا ہے ایک ملک کو، ایک پورے شہر کو، اب آپ جو چاہیں لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. دوسرا واقعہ ہے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. میں نے کہا تو میں نے ٹھیک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتی لے لی کہ میں ٹھیک کر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے جوتی لے کر فرمایا تسمہ تو میرا ٹوٹا اور ٹھیک تم کرو، اس سے فوقیت نظر آتی ہے اور میں دوسروں پر اپنی فوقیت پسند نہیں کرتا. یعنی میں تو سب کے برابر بن کر رہنا چاہتا ہوں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. کسی نے کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر سایہ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک صاحب جو ہے وہ چادر سے آپ پر سایہ کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، اور کپڑا اس سے لے کر رکھ دیا اور فرمایا
میں بھی تم جیسا آدمی ہوں. یعنی میں اپنے لیے امتیازی سلوک نہیں چاہتا. یہ کچھ واقعات ہے اس طرح کے، تو بہت سارے واقعات ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تو آمین، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سارے واقعات ڈسکس کر چکے ہیں. اور کل بھی نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہے، جو عقل ہے، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے. جب بندہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتے ہیں کہ اس کی عقل کم کر دو. اور جب بندہ عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی عقل زیادہ کرو. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر حکمت اور دانائی اور عقل زیادہ ہو جائے، تو کوشش کریں جتنی عاجزی کی جو ہے وہ علامات آپ اختیار کر سکتے ہیں، اتنی عاجزی کی علامات اختیار کریں. تو یہ ہماری جو ہے وہ آج کا ایک ٹاپک تھا، مکمل ہوا الحمدللہ تواضع. اور انشاءاللہ کل ہمارا آخری ٹاپک ہوگا جو حبیب بھائی کہہ رہے تھے